अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ पर भी होंगे, जिस शहर में, जिस मुल्क में, जिस जगह पर होंगे, आपकी वजह से उस जगह में बरकत ज़रूर होगी, खैरियत होगी, एहतराम होगा, इज़्ज़त होगी, लोगों की भी और आपकी भी। जैसा कि आपने उन्वान देख लिया होगा कि एक किताब है फिरती ज़िंदगी, जो कि मैं खुद लिख रहा हूँ, और उस किताब में तकरीबन 30 मज़मून होंगे, और उन मज़मूनों के अंदर से एक मज़मून आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उससे आपको मेरी सोच का, मेरे नज़रिए का, मेरे तजर्बे का पता चलेगा। शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों के सलाम का जवाब देना चाहता हूँ। रहीम, कुर्बान, अहमद कबीर, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, इफ्तिखार अहमद, आप लोगों के आने का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और कोशिश करूँगा कि रोज़ाना एक मज़मून पढ़ के आपको अपनी जो फीलिंग है वो शेयर कर सकूं कि मैं दुनिया को किस नज़रिए से देखता हूँ, मैंने दुनिया को किस नज़रिए से देखा है। इफ्तिखार अहमद, शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। तो शुरू करने से पहले 1 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं कि बाकी साथी भी आ जाएं साथ, और मिल के इस किताब का एक मज़मून पढ़ना चाहता हूँ। उस मज़मून का नाम है ताकत। ये पूरा हमारे मुआशरे में इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसके मुतालिक है। ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी आँख दुनिया में इर्द गिर्द चीज़ों को किस तरह देखती है, और मैं उनसे क्या सीखता हूँ, क्या अख़ज़ करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा एतमाद दिया है, आपसे बात करने का तरीक़ा सिखाया है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूं कि जो भी मैं देखता हूं अपने इर्द गिर्द, ताकि अगर किसी एक की ज़िंदगी में भी कुछ फ़ायदा होता है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। क्योंकि इंसान तो कोशिश ही कर सकता है ना। अगर किसी को मेरे बैठने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, पढ़ने का अंदाज़, कुछ करने का अंदाज़ पसंद आ जाए, उसके मुताबिक वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बदलाव लेके आ जाए, मुस्बत रवैया आ जाए उसकी ज़िंदगी में, तो चीज़ें देखें कैसे आगे की तरफ जाती हैं। हर इंसान से कोई ना कोई इंसान सीखता है और आगे मुआशरा तरक्की करता है। क्योंकि हमारे मुआशरे में काफ़ी नेगेटिविटी है, लेकिन हम पॉजिटिविटी, मुस्बत चीज़ें बना सकते हैं अपनी सोच से, शुक्रगुजारी से। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ। फिरती ज़िंदगी किताब का नाम है, और उसमें एक मज़मून है ताकत। पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, और कैसा लगा आपको ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उससे रहनुमाई हो सके कि क्या कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि ज़िंदगी में, दुनिया में, हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। शुरू करते हैं। ताकत। हक ने शायद ही कभी ताकत को इस्तेमाल किया हो, और बातिल ने अपना आप मनवाने के लिए हर ज़माने में ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया। ताकत एक ऐसा आला है जो आपको दुनिया में हर तरफ मौजूद नज़र आएगा। दरख्तों की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में, इंसान के जिस्म की शक्ल में, इंसान की सोच की शक्ल में, घरों की शक्ल में, दीवारों की शक्ल में, ओहदों की शक्ल में, पानी की शक्ल में, हवा की शक्ल में, जज्बात की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, लफ्ज़ों की शक्ल में, सांसों की शक्ल में, इंसानों के बनाए हुए शाहकारों की शक्ल में, वक्त की शक्ल में, रिश्तों की शक्ल में, मुस्कुराहट की शक्ल में, दर्द की शक्ल में, सांसों की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, बल्कि हर मौजूद नज़र आने वाली और ना नज़र आने वाली चीज़ की शक्ल में। लेकिन ताकत की एक ख़ास बात है, वो कभी खुद इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक और ज़ोरे बाजू होता है जो इंसान की सोच हो सकती है,
اس کی ضرورت ہو سکتی ہے جو طاقت کو استعمال کرتی ہے، اور اس کے استعمال کا تعلق انسان کے زندہ ہونے سے ہوتا ہے، اور زندہ ہونے کا تعلق پیٹ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر پیٹ کی بات کی جائے تو حلال حرام کا ذکر ضرور ہوگا۔ ذہن کو چلنے کے لیے طاقت پیٹ سے ملتی ہے، تو جس قسم کی طاقت ملے گی ویسی ہی سوچ پرورش پائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پیٹ میں حرام جا رہا ہے اور سوچ مثبت ہوگی، اور اگر سوچ ہی مثبت نہیں ہے تو دنیا میں موجود طاقتوں کا استعمال مثبت کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہر وقت ہر طاقت کو استعمال ہونے کے لیے ایک رویہ اور سوچ درکار ہوتی ہے۔ وہ اشرف المخلوقات انسان کی سوچ سے بہتر یا بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی اور انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی شخصیت، پڑھی جانے والی شخصیت اور پیروی کی جانے والی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ پیار، محبت، خلوص اور کردار کا استعمال کر کے دنیا میں تا قیامت رہنے والی مثالیں بنائیں، اور ان کی زندگی سے سبق سیکھ کر دنیا نے ان گنت کامیابیاں حاصل کیں اور ترقی کمائی، کیونکہ ان کے پیٹ میں جانے والا ہر لقمہ پاکیزہ و حلال، اور اس سے پیدا ہونے والی سوچ حلال و پاکیزہ اور عظیم، اور اس سوچ سے استعمال ہونے والی دنیا کی ہر طاقت حضرت انسان کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے اور اللہ کی مرضی کے لیے ہی تو تھی۔ اور اگر آج کی بات کریں، چلتے ہوئے زمانے کی بات کریں، دنیا میں موجود ہر طاقت جو انسانی ذہن سے چلتی ہے یا استعمال ہوتی ہے، جو انسان کے جسم کی شکل میں، انسان کی بنائی ہوئی اشیاء کی شکل میں، انسان کے کہے ہوئے الفاظ کی شکل میں، انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کی شکل میں، انسان کی بنائی ہوئی عمارتوں کی شکل میں، انسان کے بنائے ہوئے جدید آلات کی شکل میں، اور تو اور قدرت کی بنائی ہوئی اشیاء جس کا اختیار اللہ پاک نے انسان کو دیا ہوا ہے، سب کی سب انسان کے ہاتھوں انسان کو زیر اور فتح کرنے میں استعمال کی جا رہی ہیں، اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی حاصل کی جا چکی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی ہی انسان کی فتح ہے، یا انسان کی حرام کے لقمے سے پیدا ہوئی سوچ سے اثر انداز ہونے والا رد عمل ہے؟ قدرت کی بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی طاقتوں کا مجموعہ خود قدرت ہے، اور قدرت کی بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی طاقتیں اپنے ہی مجموعے کے ساتھ کس طرح مقابلہ کر سکتی ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تاریخ میں جب بھی اشرف المخلوقات یعنی انسان، جو قدرت کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت ہے، اس نے اپنی اصلیت اور پہچان کھو کر اپنے ہی بنانے والے، پیدا کرنے والے کی باقی طاقتوں کے خلاف اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اس کے بدلے میں اس کو نیست و نابود ہونا پڑا، ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑا، بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح کہ آج کل ہم بیماریوں کو فیس کر رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، بربادی کا منہ دیکھنا پڑا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ طاقت فقط ایک اتنا وسیع مضمون ہے جیسے سمندر میں پانی، اس پر دن کیا، مہینے کیا، سال کیا، دہائیاں بھی لگائی جائیں تو شاید ہم دنیا میں موجود طاقتوں کے بارے میں مکمل لکھ نہیں پائیں گے۔ لیکن ان سب طاقتوں کو بنانے والی طاقت جو اللہ تعالیٰ ہیں، اگر وہ ہمیں اتنی طاقت عطا فرمائیں کہ ہم ان موجود طاقتوں کو صحیح میں سمجھ پائیں اور استعمال کر پائیں، تو کیا حیثیت ہمیں عطا ہوگی، کیا ہی بات ہوگی، اور کیا عظیم مقام پا سکیں گے ہم۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا جسم اور ہماری سوچ ایک طاقت ہونے کی حیثیت سے کیا کردار ادا کر رہی ہے، جو آنے والے وقت کو اور آنے والی نسلوں کو یہ کہنے پر آمادہ کرے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک عظیم پہچان چھوڑ کر گئے ہیں۔ حق کو شاید ہی کسی طاقت کے استعمال کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن باطل ہمیشہ ارد گرد موجود طاقتوں کو اپنے حق کے لیے استعمال کرتا ہے، اور استعمال کا اثر
اس کی پیدا ہونے والی سوچ سے منسوب ہوتا ہے، جو اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے، اور پیٹ کا تعلق حلال اور حرام سے منسلک ہوتا ہے، اور یہ پورے کا پورا دار و مدار ایک طاقت ہی ہے جو کہ مختلف طاقتوں کا مجموعہ بھی ہوتا ہے۔ انسان پوری طاقت بھی لگا لے اپنے آپ ہی کو ایک طاقت کی حیثیت سے نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ پیدا ہونے والا پیدا کرنے والے کے منصوبے نہ تو کبھی سمجھ پایا ہے اور نہ کبھی سمجھ پائے گا۔ دوستو، یہ تھا مضمون طاقت کے نام سے کتاب پھرتی زندگی سے۔ اس میں دنیا میں جتنی موجود طاقتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا تعلق انسان سے کہ یہ ساری طاقتیں انسان استعمال کیسے کرتا ہے۔ وعلیکم السلام فیصل خان، عمر فاروق، جزاک اللہ آپ لوگوں کے لائیو آنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کمنٹس کرنے کے لیے، لائک کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، آپ لوگوں کے سپورٹ کے لیے۔ اگر یہ آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کیا یہ لوگوں کی زندگی میں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، سوچ لوگوں کی بدل سکتی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ ہے تو ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹس میں کہ اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے اور کیا آپ کو سمجھ آیا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چودھری عبداللہ، جزاک اللہ۔ اس طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور سمجھنا اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ اپنی طاقت قدرت کے ساتھ لڑ کے نہیں آزما سکتا۔ احمد کبیر، میں یو اے میں ہوتا ہوں، تھینک یو سو مچ، اور میں پاکستان سے ہوں، یو اے میں ہوتا ہوں۔ نہیں، میں پاکستانی ہوں اور میں یو اے میں ہوتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ آپ کے لکھنے کے۔ رام موہن داس، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ایوری ون فار یور سپورٹ، یو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اپنا خیال رکھتے رہیں جہاں پہ بھی ہیں، اور اپنا بتایا ضرور کریں کہ آپ کہاں سے لاگ ان ہو رہے ہیں، آپ کون سے شہر میں ہیں، کون سے ملک میں ہیں، آپ کے وہاں پہ حالات کیسے ہیں، ابھی کس طرح کے معاملات ہیں آپ کے، کیا آپ کا جو لاک ڈاؤن تھا یا کرفیو تھا یا جو بھی آپ اس کو نام دے رہے ہیں، کیا اس سے آپ باہر آ چکے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فیصل خان، احمد کبیر، جزاک اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے لیے، آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے۔ یہ مضمون اس ویڈیو میں ضرور سنیے گا، جزاک اللہ عمر فاروق۔ اور میں نے اس کو پبلش بھی کیا ہوا ہے امیج کے طور پہ، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ اردو میں ہے، اور یہ انشاءاللہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کے بھی میں شیئر کروں گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ علم پہنچ سکے، لوگوں کو اگر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا چودھری عبداللہ، آپ اٹلی سے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ امید کرتا ہوں اٹلی میں ابھی حالات بہتر ہو چکے ہوں گے۔ گریٹ دانش بھٹا، تھینک یو سو مچ بردر۔ آپ احمد کبیر، آپ انڈیا سے ہیں، تھینک یو سو مچ، میرا آپ کو سلام ہے، آپ جدھر بھی ہیں انڈیا میں۔ اور جاوید جان، تھینک یو سو مچ آپ کی سپورٹ کے لیے، آپ کا میسج کرنے کے لیے، لائیو آنے کے لیے، ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ بتایا کریں کہ آپ کدھر سے ہیں، کون سے شہر میں ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، اپنے پروفیشن کے بارے میں بتایا کریں، تاکہ آپ کے پروفیشن کو دیکھ کے، پڑھ کے آپ کے میسج کو دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، وہ آپ سے رابطہ کر سکیں، اور آپ کا کاروبار یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ بڑھ سکیں، دنیا آپ سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ دنیا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ احمد کبیر، بالکل آپ لوگوں کی دعا، اللہ تعالیٰ آپ کے پہ رحم فرمائے۔ راجہ محمد، لندن سے آپ، تھینک یو سو مچ۔ فاطمہ ندیم، وعلیکم السلام۔ فیصل خان، اسلام آباد سے، تھینک یو سو مچ۔ چودھری عبداللہ، گریٹ، بہتر ہوا ہے الحمدللہ۔ عمر فاروق آپ پاکستان سے ہیں، آپ مردان کے پی کے سے ہیں۔ جاوید خان، تھینک یو سو مچ، جہاں پہ بھی ہیں آپ سیف رہیں، خوش رہیں، اور اپنا یہ خیال رکھیں کہ آپ لوگ اپنے حالات کے ساتھ اچھے سے نمٹ رہے ہیں۔ آگے تھوڑی سی دیکھیں، انسان لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کر سکتا، لیکن آپ اپنا تھوڑا بہت آگے تھوڑا بہت دیکھ کے چلا کریں معاملے، اور تھوڑا سا یہ انسان کی فکر کرنا تھوڑے سے عرصے کے لیے کہ آگے اچھے اور برے وقت کے بارے میں سوچنا، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں اور کروڑوں لوگ ہیں۔ گل مینگل، آپ قطر سے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اور عامر سہیل سعودی عربیہ سے ہیں۔ دانش بھٹا، آپ کنسلٹنٹ ہیں لاہور میں، ٹیکس کنسلٹنٹ، ویری گڈ، تھینک یو سو مچ آپ کے شیئر کرنے کے لیے۔
اسی طرح جب ہم شیئر کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو ایک دوسرے کو ایڈ کر سکتے ہیں، جب ایڈ کرتے ہیں تو کاروبار میں تھوڑا فائدہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو پتہ چلے آپ کیا کرتے ہیں۔ الماس بٹ، آپ ہمارے نیبر ہیں شارجہ میں، تھینک یو سو مچ، اپریشیٹ آپ کے میسج کے لیے۔ آپ مالٹا میں ہوتے ہیں، عبدالسلام۔ مالٹا ایک چھوٹا سا ملک ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے، میں وہاں پہ ہو کے آیا ہوں اور مجھے مزہ آیا تھا وہاں پہ، کہ وہاں پہ جو نیچر ہے، زمین کی جو کٹنگ ہے، سمندر کا جو زمین کے ساتھ ملاپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ریاض خان دولتانہ، ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا، آپ کی انکریجمنٹ کا۔ محمد اشرف، وعلیکم السلام۔ فاطمہ ندیم، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ فاطمہ علی خان، جزاک اللہ، وعلیکم السلام۔ راجیب سلطان، عبدالسلام، I'm fine، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، آپ شیف ہیں اور کہاں پہ ہوتے ہیں آپ کہاں پہ شیف ہیں، کون سے ہوٹل میں ہیں، کس شہر میں ہیں، کس ملک میں ہیں؟ اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ آج کل جس ماحول سے گزر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، ہم سب کے لیے۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے سلام ہے، آپ کو، ڈاکٹرز کو، جتنے لوگ بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، میں کہتا ہوں آپ کو اللہ اس کا ریوارڈ دے گا۔ دانش بھٹا، جی بالکل، آپ کویسچن کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں پبلک سپیکنگ میں جب آیا تو اس سے پہلے مجھے سیکھنے کا موقع ملا، میں نے سیکھا تو مجھے انکریجمنٹ ملی۔ اس سے پہلے مجھے باتوں کے دوران لوگوں نے احساس دلایا۔ نوشین شہزاد، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ سعید بھوریرو، وعلیکم السلام۔ حیات اللہ، وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ خالد خان زندرانی، عبدالسلام۔ تو میں اس فیلڈ میں کیسے آیا کہ مجھے دوستوں نے انکریج کیا کہ تم اگر بول سکتے ہو، تمہارے پاس بہت سارا ایکسپیرینس ہے، آپ 85 ملکوں کا سفر کر کے آ چکے ہو، دنیا دیکھی ہوئی ہے، 150 سے زیادہ شہروں کا سفر کیا ہے، اتنی دنیا دیکھ کے تو لوگ تو پھولے نہیں سماتے، تو آپ کو لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے۔ اور اس دوران میں پبلک سپیکنگ بھی سیکھ رہا تھا۔ اگر ابھی میں آپ سے اعتماد سے بات کر سکتا ہوں تو یہ اس سیکھنے کے عمل سے گزر کے آ کے میں اس قابل بناؤں کہ آپ سے اعتماد سے بات کر سکتا ہوں، کیوں کیمرے کے سامنے آپ کسی کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، مل نہیں رہے ہوتے، لیکن آپ بات کر رہے ہوتے ہو، کسی کے دلوں سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہو، تو یہ اعتماد آپ وقت کے ساتھ ساتھ ضرور سیکھتے ہیں۔ تو یہ چیزوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے سفر کرنے کا، کاروبار کرنے کا، فیل ہونے کا، کامیاب ہونے کا، سارے معاملات تو دنیا کے ساتھ شیئر کر کے اگر کسی کی زندگی نہ بدلیں تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ تو ایکچولی اس لیے میں پبلک سپیکنگ میں آیا، اس لیے میں سوشل میڈیا پہ آیا۔ یہ کام تو میں کچھ عرصے سے کر رہا تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ میں ابھی ریسنٹلی آیا ہوں۔ دوستوں نے انکریج کیا کہ آپ ضرور کرو، بلکہ دوستوں نے انکریج کیا لکھنے کا، تو میں نے لکھنا بھی شروع کیا تاکہ لوگوں کو میرا پیغام، میرے دل کی بات، میری جو آنکھوں نے دیکھا ہوا دنیا کو، وہ آپ تک پہنچ سکے۔ میں بہت سارے شہروں کے بارے میں، ملکوں کے بارے میں آلریڈی لکھ رہا ہوں، اور جیسے جیسے لکھتا جاؤں گا آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اور آپ اگر پڑھیں، موقع ملے، سنیں، کیونکہ میں ان کو ویڈیو میں بھی ریکارڈ کر کے شیئر کروں گا، جس طرح آج کیا ایک مضمون کو، تو اس طرح اگر آپ کو لگے، آپ لوگوں کی سپورٹ ساتھ رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا آگے بہت چیزیں بہتر ہوں گی۔ میں نے کافی دنیا کا سفر کیا ہوا ہے، آگے بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور ہوگا، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا۔ میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں، نہ کوئی ایجنٹ ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں کس طرح کے رنگ ہیں، آپ کو کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے۔ آپ دنیا گھومیں، لیکن دنیا کے بارے میں اپنے ذہن میں ہوا بنا کے نہیں رکھنا۔ جو ہوا بنا کے رکھتے ہیں نا، وہ جہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں خوش نہیں رہتے۔ آپ جہاں پہ ہو، کسی وجہ سے ہو، میں آپ کو ایمانداری سے حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ جس جگہ پیدا ہوئے ہو اس میں کوئی خاص مقصد ہے۔ دنیا میں جائیں، سفر کریں، کچھ بھی کریں، لیکن حلال طریقے سے کریں گے تو برکت بھی ہوگی، زندگی بھی لمبی ہوگی اور عزت بھی ہوگی۔ ورنہ میں نے لوگوں کو خود دیکھا ہے، بڑی بڑی داڑھیاں، بے ایمانی، چہرے پہ مسکراہٹ، لیکن گلا کاٹ رہے ہیں لوگوں کا۔ وہ کام نہیں کرنا۔ اب دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، اگر یہ کام کرنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے دنیا میں بڑے لوگوں کو پیسہ ہوتے ہوئے ذلیل ہوتے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہر چیز ہمارے موبائل میں نظر آ جاتی ہے۔ ویسا کبھی نہیں کرنا، سوچ بھی نہیں رکھنی،
خدا کی قسم کھا کہتا ہوں آپ کا وقت پلٹے گا اگر آپ کا وقت آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا سخت ہے, کیونکہ سختی کے بعد نرمی آتی ہے اور اچھائی آتی ہے. سخت وقت کے بعد ہی انسان ابھر کے باہر نکلتا ہے. کوئی بھی دنیا میں آسانیوں کے ساتھ کہتے ہیں نا سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہو کے اس نے کبھی امپائر نہیں کھڑے کیے. ہمیشہ امپائر بڑی بڑی کمپنیاں یا جنہوں نے کچھ اچیو کیا ہے انہوں نے اچیو کیا ہے جنہوں نے زمین سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں. تو آپ بھی اگر اس مقام پہ ہیں تو یقین کر لیں اپنے آپ پہ, فوکس کر لیں, بے ایمانی نہیں کرنی, تو آپ اپنا امپائر ضرور کھڑا کریں گے. یہ میرا یقین ہے کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اوکے عبدالسلام, آپ 20 کنٹریز میں جا چکے ہیں, زبردست, ویری گڈ, ایم ویری ہیپی. مجھے اچھا لگتا ہے جو لوگ سفر کرتے ہیں, کیونکہ سفر سے انسان اپنی جب آنکھوں سے دیکھتا ہے نا ملکوں میں لوگوں کو, ان کے کلچرز کو, ان کے معاشرے کو, تو انسان کی اپنے بارے میں عزت بڑھتی ہے, لوگوں کے بارے میں عزت بڑھتی ہے, اپنا مقام پتہ چلتا ہے اور اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے سفر کرنے کا, تھوڑا ایکسپلور کرنے کا دنیا کو, تو ضرور کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. پیسہ جتنا لگائیں گے کمایا ہوا حلال کا اتنا واپس آتا ہے. اب سفر کرتے ہیں, لوگوں کا رزق ان کے ملکوں میں, ان کے شہروں میں لے کے جاتے ہیں, جب وہاں سے واپس آتے ہیں آپ کے کاروبار میں مزید ترقی آتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ پہلے بھی ہم نے کمایا, کس نے دیا؟ پیدا کرنے والے نے دیا, اللہ تعالیٰ نے دیا, اور اس کے بعد ہم لگانے کے بعد بھی وہی دے گا. تو ہمارا فوکس رہنا چاہیے. زندہ اگر ہیں تو ہم گیم کے اندر ہیں. تو آج کی بک جو میں نے پڑھی ہے, پھرتی زندگی کا جو ایک مضمون پڑھا ہے, طاقت, اس ویڈیو کے شروع کے حصے میں سنیے گا, بتائیے گا کیسا لگا. اور یہ میری اپنی تحریر ہے, آپ لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ جو تھوڑا سا میرے پاس علم ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں, کیونکہ لیگیسی وہی ہوتی ہے جو لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. علم حاصل کر کے اپنے پیٹ میں رکھ کے چلے گئے, کیا فائدہ. اپنا خیال رکھیے گا جہاں پہ بھی ہیں. السلام علیکم. آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں, ہمارے لیے بھی دعائیں کیجیے گا. السلام علیکم.